अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू जान जी फरमाइए। अब मुझे आपसे एक बात करनी है। बतलाइए क्या बात अर्ज करनी है, क्या जब पूछनी? बच्चा पैदा होता है जी तो उसके लिए शरीयत में नेक अमल क्या है? अच्छा, शरीयत में नेक अमाल यानी शरीयत उस बारे में क्या कहती है, यही पूछना चाह रहे ना? जी माशाअल्लाह, ये इतना अच्छा सवाल मेरे बेटे आपके जहन में, आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला की तरफ से आपके सवाल आया है। जी तो आप ये पूछना चाहते हैं गोया के कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बारे में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है? जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे नूरे नज़र लख्ते जिगर अजीज़म अलमुनीब अहमद सल्लमहू ने। देखिए बिरादरान अजीज़, ये छोटा सा बच्चा आप हजरात के सामने एक इंतहाई अहम सवाल कर रहा है। मैं इंशाअल्लाह अजीज़ आप हजरात के सामने इस पर तफसील के साथ रोशनी डालूंगा। बस आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे सही अर्ज करने की और हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वलिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आप हज़रात को बख़ूबी मालूम है, आप अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने कोई शोबा, कोई गोशा ऐसा तिश्ना नहीं छोड़ा कि जिसमें उम्मत की रहनुमाई न फरमाई हो। पैदाइश से लेकर जवान होने तक और जवान होने से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर मौत तक कोई अमल ऐसा नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर उम्मत की रहनुमाई न फरमाई हो। मेरे इल्म की कमी कोताही हो सकती है, मेरे मुताले की कमी कोताही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हुक्म शरीयत के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर, इजमा और क़यास के अंदर मौजूद ना हो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस्लाम बच्चे की पैदाइश के बारे में क्या हुक्म देता है, क्या कहता है, आइए तफसील के साथ जानते हैं। सबसे पहली चीज़ इस्लाम ये कहता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो आप उस बच्चे को मौसम के एतबार से, डॉक्टर के मशवरे के एतबार से उसको गुस्ल कराएं, पाक साफ करें। वैसे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर जो रतूबत होती है उसको पाक कहा गया है। अगरचे साहिबैन इख्तलाफ करते हैं और उनके नज़दीक वो नजिस है, लेकिन एहतियात का कौल साहिबैन का है। बहरहाल बच्चे को अपने डॉक्टर के मशवरे के एतबार से गुस्ल देने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आप बच्चे के दाएं कान के अंदर अजान पढ़ें और बाएं कान के अंदर तकबीर पढ़ें। अजान ये मुकम्मल दावत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ।
گویا کہ پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، شیاطین بچے کو چیونٹی بھرتے ہیں اور بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ نہ روئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ رویا کیوں نہیں، تو رونے میں بھی حکمت ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کچوکے لگاتا ہے، مس کرتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر کانوں کے ذریعے سے جو میسیج اور پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ کی بڑائی کا پہنچانا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ گویا کہ کانوں کے ذریعے سے دل کے اندر بیج اللہ کی وحدانیت، توحید کا، رسالت کا اور ان تمام چیزوں کی گواہی کا بیج اس کے دل کے اندر بو دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت کوئی اذان نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اذان پیدا ہوتے ہی دی جا چکی ہے۔ اب اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے یہ میسیج ہے، اطلاع ہے کہ آپ جس طرح اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں ایسے ہی دنیا میں آنے کے بعد آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ۔ اذان دی جا چکی، اب کبھی بھی تمہارا جنازہ اٹھ سکتا ہے، نماز کی تیاری کرو۔ تو سب سے پہلا کام اس دنیا میں آنے کے بعد دل کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے ایک ہونے کا یقین کانوں کے ذریعے سے دل کے اندر پہنچانا۔ اب اذان کیسے دینی ہے اس بارے میں بھی آپ یاد رکھیے، قبلے کی طرف باقاعدہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے تو اس کا دایاں کان آپ کے سامنے ہو، اور اذان کی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالنا ضروری نہیں ہے، انگلیاں مت ڈالیں، اپنا ہاتھ یا تو نیچے رکھیں۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت آپ کو گردن جیسے اذان کے اندر دائیں بائیں کرتے ہیں ایسے ہی آپ کو کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی جو اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو بچے کے کان میں جب آپ اذان دیں گے اس وقت الصلاۃ خیر من النوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ اذان اور تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی کبریائی کی، عظمت کی لو اور شمع اس کے دل میں جلانے کے بعد دوسرے نمبر پر، یعنی پہلے نمبر پر تو بچے کو پاک کرنا ہو گیا، دوسرے نمبر پر اذان اور تکبیر ہو گئی، اب تیسرے نمبر پر اس بچے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ اللہ والے، کسی نیک انسان سے کھجور یا اسی طریقے سے چھوہارا یا کوئی بھی میٹھی چیز چبوا کر، تاکہ اس میں اللہ والے کا تھوک شامل ہو جائے، اور اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں، پھر آپ اس بچے کے تالو سے اس کو چپکا دیں تاکہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی زبان سے اس کو چوستا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ والے کے لعاب دہن کی برکت سے اس بچے کے اوپر بھی نیکی کے اثرات ہوں، یہ بچہ بھی اس اللہ والے کی طرح نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ تو تیسرے نمبر پر کیا عمل کرنا ہے؟ تحنیک۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں سے عظیم سنت ہے تحنیک کرنا، اور بزرگان دین اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر بچے کو غسل دیا جائے، دوسرے نمبر پر اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جائے۔ اذان تکبیر کے معاملے میں ایک بات ذہن میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ موبائل وغیرہ سے اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں دور سے، تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایسے ہی اذان دلوائی جائے۔ البتہ اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے تو آپ وہیں پر اذان دے دیں، مجبوری کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا انتظار کر لیں جب بچہ وہاں سے نکلے، 2 4 5 دن کے بعد بھی اگر اذان دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر تحنیک کرنے کا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اب جان
اس عقیقے کی وجہ سے آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ بچا دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر سے جو بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ عقیقے کے بارے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری۔ عرف عام میں بعض جگہ پر یہ مشہور کر رکھا ہے کہ لڑکی کے لیے بکری اور لڑکے کے لیے بکرا، یعنی مذکر مؤنث کی تقسیم کر رکھی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے لڑکے کے لیے آپ بکری اور لڑکی کے لیے بکرا کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سال بھر کا جانور ہونا چاہیے، موٹا تازہ۔ اور اگر آپ بڑے جانور کے اندر کر رہے ہیں تو لڑکی کے لیے 1 حصہ اور لڑکے کے لیے 2 حصے، یعنی کہ جیسے آپ بھینس وغیرہ میں، کٹرے وغیرہ کے اندر اگر کر رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ تو پیارے بیٹے سمجھ رہے ہیں نا آپ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو چوتھے نمبر پر ہم نے بتایا ہے عقیقہ کرنا۔ اب اس عقیقے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا، 5ویں بات یہ ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ یعنی بچہ اگر مثلا منگل کے دن پیدا ہوا تو آپ جب بھی عقیقہ کریں پیر کے دن کریں، 7واں دن بیٹھے گا۔ 7ویں دن کرنا بہتر ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر 14ویں دن کریں، یہ نہ ہو سکے تو 21ویں دن، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی وہ اہمیت اور حکم باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال آپ کو عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقے کے اندر 7ویں دن کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 پیدائش کے بعد غسل دینا، نمبر 2 کان میں اذان اور تکبیر پڑھنا، دائیں کان میں اذان بائیں میں تکبیر، اور نمبر 3 تحنیک کرنا، اور نمبر 4 بچے کا عقیقہ کرنا، اور نمبر 5 7ویں دن عقیقہ کرنا، یا 7ویں دن کا خیال رکھ کر کے کرنا، مجبوری ہو تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 جب بچے کا عقیقہ کریں تو اس کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں، سر کے بال اس طرح سے مونڈ دیے جائیں، اور ان بالوں کے برابر چاندی یا نقد پیسے خیرات کرنا، غریبوں کو، مسکینوں کو دینا۔ اور اس میں خیال رکھے کہ ان بچے کے بالوں کو دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت نے انسانی جسم اور انسانی جسم کے تمام اعضاء کی رسپیکٹ، عزت کا حکم دیا ہے۔ آپ کو یہاں رک کر کے ایک بات بتاؤں، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر کے ہے، الگ ہے، لیکن کام کی بات ہے۔ بعض لوگ ہاسپٹلوں کے اندر جاتے ہیں، ڈاکٹر وہاں پر کسی عضو کو کاٹ دیتے ہیں آپریشن کے اندر، تو بہت سارے لوگ وہیں پر ڈاکٹر کے حوالے اس چیز کو کر دیتے ہیں کہ تم جانو تمہارا کام، اور وہ اس کو نالی میں ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، کتے وغیرہ کھینچتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس عضو کو ڈاکٹر سے لو، اور اگر آپ کو موقع ملے تو زمین میں گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کرو۔ یہاں تک ہے کہ اگر بال اور ناخون کاٹو تو اس کو بھی آپ گڈھا کھود کر کے زمین کے اندر دفن کرو۔ تو بہرحال اس بچے کے جب بال اتارے جائیں تو آپ ان بالوں کے برابر چاندی خیرات کر دیں، زیادہ حیثیت والے ہیں سونا خیرات کر دیں، اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم نقد پیسے۔ اس میں بھی یہاں یہ کہ اگر بچہ وینٹیلیٹر یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ آپ اس کے بال ابھی نہیں کاٹ سکتے تو آپ بال نہ کاٹے، اندازہ کر کے ایسے ہی صدقہ خیرات کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں چیز کا خیال یہ کرنا ہے کہ اس بچے کے سر کے بالوں پر جو آپ نے بال کاٹے ہیں، اور بچہ گنجا ہو جائے گا بالکل جب بال کاٹ دیں گے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بچہ تو گنجا ہو جائے گا، کیا ہو گیا اس کے اندر، تو آپ اس کے سر کے بالوں کے اوپر کیا کریں، زعفران لگا دیں، خوشبودار کوئی چیز۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ اس کے سر کے بالوں پر زعفران وغیرہ لگا دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 7ویں دن بچے کا عمدہ اسلامی نام رکھا جائے۔ 8ویں نمبر پر کیا کرنا ہے، بچے کا اسمارٹ خوبصورت سا کوئی نام، جیسے آپ کا نام کیا ہے، پورے زور سے بتاؤ۔ المنیب احمد۔ ماشاءاللہ، المنیب احمد، تو یہ بہت پیارا نام ہے۔ المنیب کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور احمد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔
تو عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن یعنی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام، یا پیغمبر علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام، جیسے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور اسی طریقے سے یوسف، بہت سارے نبیوں کے نام ہیں، یا پھر صحابہ کے ناموں میں سے جیسے ابو بکر۔ پیغمبر علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی نام غلط دیکھتے تھے تو آپ اس کو چینج کر دیتے تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ، جبکہ کوئی کعبے کا بندہ نہیں ہوتا، سب بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، بکر کے ابا، ابو بکر کنیت ہے، اور ساری دنیا اسی نام سے ان کو جانتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کل قیامت کے دن انسان کو اس کے والدین، باپ کے نام کے ساتھ خاص طور سے پکارا جائے گا۔ بعض بندوں کو اللہ اس کے نام کی وجہ سے بخش دے گا، مثلا کسی کا نام ہوا عبد الرحمن، جیسے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ترس آئے گا، یہ تو میرا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کروں، یہ میری شان نہیں۔ تو بعض کو اللہ نام کی وجہ سے بخش دے گا۔ تو یہ جو آج کل فیشن چلا ہے کہ ایکٹرز اور فلمی دنیا کے جو ہیرو یا ہیروئنس مانی جاتی ہیں، ان کے نام پر نام رکھنے کا جو رواج چل پڑا ہے، یا یہود و نصارہ کے نام پر نام رکھنے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اچھا نام وہی ہے جو قرآن میں، سنت میں اور پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، بچے کی صحت حالات کے پیش نظر اس کی ختنہ کرانا۔ مثلا بچہ اگر بہت کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، اگر اس بیچارے کی ختنہ کرائیں گے تو اس کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی صحت کو کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان۔ تو ایسے موقع پر بعد میں کرا لے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بچہ اس کا تحمل کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ 7ویں دن ختنہ کرانا بھی سنت ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اسلام کے شعار کے اندر بتایا، اور عظیم سنت ہے۔ آئیے اس کے بعد پھر 10 نمبر پر بچے کو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ زیادہ تر بچے کو ماں باپ کی نظر لگتی ہے۔ کس کی نظر لگتی ہے؟ ماں باپ۔ چونکہ ماں باپ میرا چاند سا، میرا ستارہ سا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے اپنے بچے کو بلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زیادہ نظر کس کی لگتی ہے؟ ماں باپ، ماں باپ کی۔ ماں باپ کی نظر لگتی ہے جی، زیادہ تر، باقی اور کی بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ اپنے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کالا ٹیکا لگا دیا، کالا دھاگا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، نظر اس سے نہیں رکے گی۔ بلکہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں۔ اسلام میں جادو ٹونا کرانا منع ہے۔ جی جی، جو میں ابھی سوال، آپ کا جو سوال تھا پہلے، اس پر آپ سنتے رہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں آئیں گے، اس ٹاپک پر۔ تو اپنے بچے کو کیا کریں؟ آیت الکرسی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طریقے سے ایک دعا سکھائی ہے پیغمبر علیہ السلام اپنے نواسے حضرات حسنین یعنی حضرت حسن حسین کو اس دعا کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان حامہ ومن شر کل عین لامہ، بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے صبح شام بچے پر دم کرتے رہیں، تاکہ بچہ نظر بد سے، شیطانی اثرات سے اور بیماریوں سے، الا بلا سے محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدبیر یہ اختیار کریں کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت بچوں کو باہر نکلنے سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ شام کا وقت ہوتا ہے، شرکش، شیاطین، یہ ساری چیزیں راستوں میں، گلیوں میں پھیل جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو احتیاطی تدابیر یہ کرے کہ اس وقت بچے کو باہر نہ نکالیں، اور معوذتین ان چیزوں کو پڑھ کر کے دم کرتے رہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق پر دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ان کلمات کے ذریعے سے۔
بلکہ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعیذ بکما، کہ میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مشورہ میں دینا چاہوں گا کہ بچے کو اس کی ماں پیار محبت کے ساتھ دودھ پلائے۔ آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں بچے کو دودھ پلائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، صحت گر جائے گی، لہذا ڈبوں کا دودھ بغیر بات کے پلانا شروع کر دیا۔ ڈبوں کے دودھ کے اندر وہ فوائد، وہ تاثیر حاصل نہیں ہو سکتی جو رب نے ماں کے دودھ کے اندر رکھی ہے۔ ماں کے دودھ کا ایک قطرہ ان 1000 ڈبوں سے افضل اور بہتر ہے جو ماں کے پستان سے بچہ ایک قطرہ دودھ پیتا ہے۔ اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، اور مائیں باوضو ہو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ جو عورت باوضو دودھ پلاتی ہے اللہ اس کی گود کے اندر ولی پیدا کرتا ہے۔ آج کل نہ ماؤں کو اس کا اہتمام، نہ بچوں کو اہتمام۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے بچے کو دودھ خود اپنا پلائیں۔ ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے سرو اتم، یعنی سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈبوں کا پلاتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، شاید انہی کا شعر ہے کہ طفل سے بو آئے کیا، ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ سرکاری تعلیم ہے، دودھ ڈبوں کا پی رہے ہیں تو ماں باپ کی کوئی عادت اخلاق بچوں میں پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ان کی شرافت، ان کا تقوی منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ میں چیزیں وہ بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ دودھ کتنے دن پینا ہے، ایک سوال یہ ہے بچے کو ماں کا دودھ کتنے دن پینا ہے۔ تو مدت رضاعت 2 سال تک ہے۔ جب 2 سال ہونے کو ہو جائیں تو بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے، لیکن 6 مہینے پلا کر 2 مہینے پلا کر بچے کا دودھ چھڑانا یہ بچے پر ظلم ہے۔ اچھا، ایک عورتیں بعض مرتبہ یہ مسئلہ اٹھاتی ہیں کہ جی عورت کے اوپر دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، دودھ پلانے والی کا الگ سے انتظام کرنا چاہیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، جو عورت شوہر کے نکاح کے اندر ہے یا ابھی عدت کے اندر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے عورت کی کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، ضروری ہے اس کے ذمہ۔ البتہ اگر وہ نکاح کے اندر نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلوانے کا انتظام کرے۔ البتہ شوہر اگر اپنی مرضی سے مالدار ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، اور وہ کسی عورت کا دودھ پلوا رہا ہے اجرت کے اوپر اور بچہ پی بھی رہا ہے، یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ بچہ پینا نہیں چاہ رہا، تو شوہر اگر پلانا چاہے اجرت کے اوپر تو اس شکل کے اندر کوئی دقت اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ 11ویں بات ہو گئی کہ مدت رضاعت 2 سال تک ہے۔ درمیان میں یہ ضمناً باتیں اس لیے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ عجیب طرح کا ہے، نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے ان کا بھی ازالہ میں کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے کو پیمپر، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈائپر وغیرہ لگا دیتی ہیں، اور رات بھر بچہ پاخانہ پیشاب کر لیا عشاء کے وقت اور پوری رات اسی طرح لٹا رکھا ہے، یا صبح کے وقت کر لیا، دوپہر تک اسی طرح لٹا رکھا ہے۔ تو جب بچہ نجس اور ناپاک حالت کے اندر وقت گزارتا ہے تو ناپاکی کی وجہ سے 100% چانس ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کچھ اثر نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط جگہ پر، یعنی جو غلط جگہ سے مراد یہ ہے جو گندی جگہ ہوتی ہے، جیسے بیت الخلاء یا جہاں پر پیشاب کرتے ہیں، بات سمجھ رہے نا، جہاں پیشاب کرتے ہیں یا بیت الخلاء یا ایسی جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، بولو بھائی، شیاطین ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سمجھدار بچہ ہے، شیاطین ہوتے ہیں نا، اسی لیے کیا دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء میں جانے کے لیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ میں خبیث قسم کے جنات اور شیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہاں پر خبیث قسم کے موذی جنات ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایسی جگہ پر جنات ہوتے ہیں جہاں گندگی ہے۔ اگر عورت بچے کو گندگی کی حالت کے اندر رکھے، جی تو اس کے اوپر، بچے کے اوپر اثرات ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں کہ حیض اور کے ایام کے اندر، جو مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو
ایک بل آتا ہے تو ان کو کے اندر احتیاط نہیں کرتی، ان کپڑوں کو کبھی یہاں پر رکھ دیا کبھی وہاں پر رکھ دیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کی طاق کے اندر رہتے ہیں، پھر اس سے ان کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جی اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بیت الخلا اور ان چیزوں کے اندر باتھ روم وغیرہ کے اندر جیسے بہت سے نہا کر کے تولیہ ٹانگ دیا، بہت سے لوگوں نے کپڑے ٹانگ دیے، منع فرمایا کہ ان چیزوں کو وہاں پر نہیں ٹانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے اوپر اثر انداز ہوں اور پھر آپ کے اوپر بھی اثر کر دیں۔ تو بہرحال یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو حکمتاً سمجھا رہا ہوں تاکہ آج ہم ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ سب باتیں وہ ہیں جو تعلیمات پیغمبر ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہمیں اخیر کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جب بچے کو آپ نے نجاست سے صاف ستھرا کر کے اس کو دودھ پلانے کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ اس کی تربیت اچھی ہوگی، ایجوکیشن اچھی ہوگی، یہ ماں باپ کا فرمانبردار بنے گا، نیک بنے گا۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ پاک صاف ہو کر کے دودھ پلائے، بچے کو نجس اور ناپاک حالت کے اندر بالکل نہ چھوڑے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پیدائش تو عورت کو 3 طرح کے خون آتے ہیں، ایک حیض، ایک نفاس، ایک استحاضہ۔ حیض کا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے جو آتا ہے خون، اس میں روزوں کی قضا، نماز معاف۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، کم سے کم وہ 1 گھنٹہ بھی آ سکتا ہے، 1 دن بھی آ سکتا ہے، 1 ہفتہ بھی آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ چاہے خون 2 دن میں بند ہو جائے لیکن پورا چلہ کھینچتی ہیں اور 40 دن تک سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہی ہیں، نہ نماز پڑھتی اس دوران، نہ روزے رکھتی، نہ کچھ۔ تو یاد رکھیے جب تک عورت کو نفاس کا خون آ رہا ہے، چاہے 1 دن 2 دن، اس میں تو نماز، روزہ، یہ چیزیں معاف، روزوں کی قضا کر لے گی، نماز معاف ہے۔ لیکن بہت سی عورتیں جو 40 دن کا چلہ کھینچتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں بالکل بات غلط ہے، جب بھی پاک ہو جائے نماز شروع کر دیں، اپنا نماز کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو اللہ نے میرے ذہن کے اندر ڈالی ہیں آپ کی برکت سے، موٹی موٹی بات دوبارہ، بچے کو سب سے پہلے پیدائش کے بعد پاک صاف کیا جائے، اس کے بعد دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہی جائے، پھر اس کے بعد تحنیک کی جائے، نمبر 4 عقیقہ کیا جائے، نمبر 5 عقیقے کے اندر دن متعین کیے جائے، 7واں دن ہو، سر کے بال موڑے جائیں، لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، اسی کے ساتھ ساتھ سر پر زعفران مل دی جائے، بچے کی ختنہ کر دی جائے اور بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اس کا حق ہے۔ شام کے وقت میں بچے کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے۔ اسی طریقے سے احتیاط کریں کہ بچے کو باوضو دودھ پلایا جائے اور پاک صاف حالت میں زیادہ سے زیادہ بچے کو رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، مکتب میں بھیجا جائے، استاد کے پاس وہ قاعدہ پڑھے، قرآن سیکھے۔ پھر بڑا ہو جائے تو اس کی تربیت کی جائے، 8 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کی جائے، 12 سال کا ہو گیا بالغ، اب کمپلسری نماز اس کو پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ تعلیم، ایجوکیشن حاصل کرے، پھر 18-20 سال جب بالغ ہو جائے، اپنے ملک کی قانون کے اعتبار سے پھر ازدواجی زندگی کے اندر داخل ہو، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ نکاح نیک عورت سے کیا جائے تاکہ اولاد بھی نیک ہو۔ تو بہرحال یہ مختصر باتیں جو میرے ذہن کے اندر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی اور پوری امت کو، اور ہم تمام کا جو ایک قافلہ ہے یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہمارے جو بھائی ہیں، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی کھانسی کی دوائی رکھی ہوئی ہے، آپ ٹیمپر لے رہے ہیں، اس کو 3 وقت لے رہے ہیں دوائی کو، تو تھوڑا کھانسی کو روکنے کی کوشش کریں۔